मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या पीडीएम जमातें सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगी या नहीं, ये वो मामला है जिसको लेकर मुल्क के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त बड़े सवाल हैं। पीडीएम जमातों ने इस वक्त हुकूमत को 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे रखा है। उसके बाद इन जमातों का लॉन्ग मार्च का इरादा है। अपोजिशन के इन ऐलानात को मुल्क में आने वाले सेनेट इंतखाबात से जोड़ा जाता रहा है। सियासी तबसरा निगारों के मुताबिक अपोजिशन की हालिया तहरीक कोरोना के बावजूद जलसों का होना और फरवरी में लॉन्ग मार्च का जो फैसला है वो सेनेट के इंतखाबात और उनके मुमकिना नताइज से ताल्लुक रखता है। हुकूमत के सेनेट इंतखाबात जल्द कराने के ऐलान के बाद इस सवाल पर भी बहस वक्त से पहले ही शुरू हो गई है कि क्या अपोजिशन जमातें सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगी या नहीं। एक गैर यकीनी सूरत हाल जरूर है। ये अपोजिशन जमातें अभी तक कहती आई हैं कि इस सवाल पर पीडीएम ही मुत्तफिका फैसला करेगी। लाहौर जलसे से पहले होने वाले इजलास में भी इस बारे कोई फैसला सामने नहीं आया। अपोजिशन ने अपनी तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर रखा है। इस हवाले से वो अवामी राब्ता मुहिम भी चला रही हैं। अब इन जमातों के अरकान को इस्तीफे जमा करवाने का भी कहा गया है और वो अपनी क़यादत को इस्तीफे दे भी रहे हैं। क्या इस सूरत हाल में पीडीएम जमातें सेनेट इंतखाबात में जाना चाहती हैं? इन इंतखाबात के जिस तरीकाकार का ऐलान हुकूमत ने किया है उस पर इन जमातों के जो एतराजात हैं वो तो सामने आ रहे हैं। अगर आपको पीडीएम की मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा जैसे कि आप फरमाते हैं, और अगर आपको पीडीएम के जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अचानक ऐसी क्या आफत आ पड़ी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी कि आपको एक महीना पहले इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े, जो कि कभी पाकिस्तान की 73 साल तारीख में कभी नहीं हुआ। हुकूमत को या जाली वज़ीर आज़म को किसने ये इख्तियार दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन की इख्तियारात पर कब्जा करे? शो ऑफ हैंड्स के जरिए से सेनेट का इलेक्शन कराना ये आईन पाकिस्तान की नफी है। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शंस है, ये तो इस बात के सबूत है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है। इसका ये ऐलान करना कि वो कोशिश कर रही हैं कि शो ऑफ हैंड से या टाइमिंग पे वो चेंज करके तानी करने की कोशिश, ये सबूत है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है। हुकूमत जानते हैं कि उनको सेनेट में अक्सरियत नहीं मिलने वाला और वो हथकंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे वो सेनेट में धांधली करके जबरदस्ती अपना अक्सरियत करवा दें। इन एतराजात के साथ साथ पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत तो है जो कि सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज का अहम हिस्सा है। अगर सेनेट इंतखाबात पर कोई असरअंदाज हो सकता है तो वो सिंध असेंबली है, लेकिन वहां सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो खाली नशिस्तों पर फौरी ज़िमनी इंतखाब चाहती है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात करवाने का फैसला भी कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। बहरहाल इस मामले के हवाले से पीडीएम को आने वाले दिनों में जो है वो फैसला करना है। इस सवाल का जवाब जो है वो पीडीएम की तहरीक, लॉन्ग मार्च और खासकर असम्बलियों से इस्तीफों के हवाले से अहम ताल्लुक है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहस चल रही है कि क्या पार्टी मुत्तहिद है या नहीं और तमाम मेंबरान पार्टी के साथ खड़े हैं या नहीं। यह बहस पार्टी रहनुमा मियां जावेद लतीफ के एक बयान के बाद शुरू हुई जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अब भी खेल रहे हैं। पहले वो विकेट के एक जानब थे, अब दोनों जानब। एक वक्त आएगा कि वो उसी साइड पे खेलेंगे जहां लीडरशिप उनको खिलाना चाहेगी। पार्टी के अंदर भी एक एहतसाब का अमल होना चाहिए। आज पार्टी के एक और बड़े अहम और सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह, उनकी तरफ से कहा गया कि मियां जावेद लतीफ का ये जो बयान है वो मीडिया में पजीराई हासिल करने के लिए दिया गया। मियां जावेद लतीफ साहब ने बाज़ औक़ात हमारे दोस्त जो है वो बयान दे देते हैं ताकि चलो जरा मीडिया में थोड़ा सी पजीराई हो जाए और थोड़ा खबर चल जाए, तो उसके लिए वो थोड़ी सी टेढ़ी बात करनी पड़ती है, वरना सीधी सीधी बात तो चलती नहीं है। तो मियां
میاں جویل لطیف کے بیان کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ حکومت رہنما پہلے یہ الزام لگا چکے ہیں کہ پارٹی بیانیے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ 27 دسمبر ان کی تاریخ ہے آخری جلسوں کی، میری 31 دسمبر سے 6 مہینے پہلے 20 فروری تک میں نے تاریخ دی ہے۔ یہ نون لیگ ٹوٹ کے رہے گی اور کوئی وجہ ہی نہیں کہ نون سے شین نہ نکلے۔ نواز لیگ میں بھی مثبت سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو قطعی طور پر اس ساری ایکٹیویٹی کو مثبت انداز میں نہیں دیکھ رہے۔ ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ میں قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی مثبت سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ جو پارٹی کے اندر بغاوت ہے وہ چین نہیں لینے دے رہی۔ میاں جوید لطیف کا بیان اٹ سیلف آپ کی صفوں کے اندر جو آپ کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اندر اس وقت اضطراب کی لہر ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ اپنا گھر سنبھالیں، آپ اپنے ان ممبران کی فکر کریں۔ کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ جو حکومتی دعوے ہیں اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ ویری کوئکلی میرے ساتھ ایک بڑا اسٹیمڈ پینل جو ہے وہ موجود ہے، تعارف کرا دوں۔ میاں جاوید لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کریں، سینئر رہنما ہیں جن کے بھی وہ بیان ہم آپ کو سنوا رہے تھے اور ان بیانات پر رد عمل سنوا رہے تھے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے وقت کا۔ فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے رہنما ممبر قومی اسمبلی، وہ ہمیں جوائن کریں۔ فاروق حبیب صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور شیلا رضا صاحب اگین سینئر وائس فرام پاکستان پیپلز پارٹی رہنما ہے، بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ آپ کے بھی وقت کا۔ میں یہ اختلافات پر ذرا پہلے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ پی ڈی ایم اور سینٹ کے انتخابات کا جو معاملہ اس پر آئیں گے، مگر میاں جاوید لطیف صاحب اس بحث کا آغاز آپ سے ہی کر لیتے ہیں۔ سر، یہ جو آپ کے بیان کے بعد بحث چھڑی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جو کہا وہ تو چلیں بعد میں آپ سے پوچھتے ہیں، بٹ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی پارٹی کے ہیں، بڑے اہم سینئر رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹیڑھی بات کرنی پڑتی ہے میڈیا میں پذیرائی کے لیے۔ آپ کی تو ماشاءاللہ سر ویسے ہی بڑی پذیرائی ہوتی ہے میڈیا میں، تو کیا ضرورت پڑ گئی میاں صاحب آپ کو اس پذیرائی کی؟ نہیں، پہلے تو میں بالکل کلیئر کہہ دوں کہ پارٹی کے اندر کوئی دو گروپ نہیں ہے، کوئی رائے مختلف ہوتی ہیں، اور جب سے نواز شریف کا فیصلہ آ گیا اس کے بعد وہ بھی رائے ختم ہوگی۔ مگر جو میں نے بات کی تھی وہ چند لوگوں کی، ان کی بات کی تھی جو آج بھی کمزوری دکھاتے ہیں۔ تو جو کمزوری دکھاتے ہیں شاید ان کو محسوس ہوا ہے، وہ بولتے ہیں اور بول رہے ہوں گے۔ مگر جہاں تک رانا ثناء اللہ کا تعلق ہے، میرا اچھا دوست ہے رانا ثناء اللہ، بعض اوقات نیند میں دیر سے اٹھنے سے کچھ بات ایسی کر لیتے ہیں وہ، مگر ایک میرا اچھا تعلق ہے، ایک اچھے ساتھی ہیں۔ تو بعض اوقات ایسے جلدی اٹھنے میں کچھ پرابلم آ جاتی ہے، ہو جاتا ہے ایسا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، تو میاں صاحب یہ کون لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف جو ہے وہ کھیلتے ہیں؟ کرکٹ کی اصطلاح بڑی استعمال ہونا شروع ہو گئی اس سیاست میں۔ بات سیدھی سی ہے رحمان، کہ میں نے بڑی وضاحت سے یہ بات کی تھی کہ ایک وقت تھا کہ وکٹ کے ایک جانب ہی سب نظر آتے تھے، اور شاید ہی کوئی ایک دو نظر آتے تھے جو جرأت سے اس بیانیے پر بات کرتے تھے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ آج الحمدللہ 99.9 وہ ارکان اسمبلی ہوں، پارٹی ورکر ہو، اسی بیانیے پہ نہ صرف کھڑا ہے جو اس وقت مشکل نظر آتا تھا، بلکہ پوری قوم جو ہے اس بیانیے کو اپنا چکی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں نواز شریف نے جو علاج اس بیماری کا تشخیص کیا ہے اس پر ہی اس بیماری کا علاج ممکن ہے، وہ ہے قانون۔ مگر آپ کا پھر وہی سوال ہے، تو یہ ہمارے گھر کی باتیں ہیں، گھر میں ہونی چاہیے، مگر کچھ ایک دو اگر باتیں باہر آئی بھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا نام لینا میرے لیے مناسب نہیں ہے، مگر جو بولیں گے وہ اسی تناظر میں دیکھے بھی جائیں گے اور وہ نام بھی سامنے آ جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے گھر کا معاملہ ہے۔ فاروق حبیب صاحب، حکومت کا بڑا انٹرسٹ ہے اس معاملے میں، اور میرا خیال ہے جتنے بیانات جو ہے وہ آتے ہیں
वो जितने कमेंट्स जो है वो इस पर आते हैं, क्यों हुकूमत ये समझती है कि अब ये मुस्लिम लीग नून जो है ये पार्टी जो है वो मुत्तफिक नहीं है, ये पार्टियां 2 हो जाएंगी या 3 हो जाएंगी। मियां साहब ने तो कहा हमारे घर की बातें, ठीक है, घर के अंदर इस तरह की बातें होती रहती हैं। देखिए, बात यह है कि मुतफिक तो हैं, एक 1 पॉइंट एजेंडा है, वो तो एजेंडा है कि किसी तरीके से NRO जो है वो हासिल करना है, किस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिस तरीके से टीटियां लगाई गई हैं, जाली अकाउंट्स बनाए गए हैं, उससे जो है वो एहतसाब के अमल को रोकना है। हाँ, तरीकाकार का इख्तलाफ हो सकता है, जिस तरह आज एक मीडिया चैनल रिपोर्ट कर रहा था बिलावल और शहबाज शरीफ की नूनी मीटिंग की बात जो बाहर आई है कि उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो मेरा मौक़िफ़ हमेशा इससे अलग रहा है और जो है उस मौक़िफ़ को जो है वो पजीराई नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि वो बयानिए का फ़र्क तो है जिसकी तरफ मियाँ साहब रोशनी डाल रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब ने, जावेद लतीफ़ साहब ने दुरुस्त बात की है कि ये हमेशा मैंने देखा है कि खुली बात करने पे यकीन रखते हैं, ओपन बात करते हैं और अक्सर कर जाते हैं, अपनी पार्टी मीटिंग्स में भी बातें ये करते हैं और चूंकि हम असम्बली का हिस्सा है तो एक दूसरे का दोस्त शेयर करते हैं बातों को भी। मसला ये है कि जो इनकी बात के ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहा है उसको खुद जो है मैं समझता हूँ कि अपनी गिरेबान के अंदर जो है वो झांकना पड़ेगा। और जो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं उनकी हो सकता है कि इन्होंने ठीक निशानदेही की हो। और फैसलाबाद से भी जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर तनकीद हुई है इस बात के ऊपर, तो मियाँ साहब ने ठीक कहा है कि जल्दी उठने की कोशिश करें, हो सकता है उनके बयानात जो हैं वो ठीक हो जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि ये बयानिए का भी फर्क है और लीडरशिप की भी लड़ाई है। देखें, बात ये है कि मरियम साहिबा जो है वो जितनी मर्जी जो है वो कोशिश कर लें, स्ट्रगल कर लें, मामलात को कर लें, लेकिन जारी बात है अगर सीनियरिटी के हवाले से देखा जाए तो शहबाज शरीफ की तो जो है वो मियाँ साहब के बाद तो उनके भाई शहबाज शरीफ ही हैं, तो वो एक पार्टी की कमान संभालने के हवाले से, क़यादत चलाने के हवाले से भी वो खींचातानी जो है वो नजर आती है। लेकिन वो फैसला जो है वो इन्होंने करना है। लेकिन जब इस किस्म की बातें आती हैं, मीडिया उठाता है, तो फिर हमें भी उसके ऊपर जो है वो तबसरा करना पड़ जाता है। अगर मेरा आप ज़ाती ख्याल समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि अगर जो है वो हमें शायद इसके ऊपर बात उस तरह हम नहीं कर सकते, ये इनकी पार्टी का मामला है। लेकिन अगर बातें बाहर आएंगी और आप सवाल पूछेंगे तो फिर जो है वो सब बातें करेंगे, उसके ऊपर फिर बात देखिए, सवाल तो इसी वजह से उठ रहे ना, कोई बंद इजलास में बात हुई होती तो और बात। मियाँ साहब ने भी जो है वो जाहिर बात है एक मीडिया को इंटरव्यू दिया, राना साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मेरा ख्याल है हम भी मजबूर हो जाते हैं कि वो इस पर जो है वो कहीं पूछ लिया जाए इनसे कि सर मामला क्या है, क्या बात क्या हो रही है। रहमान एक मिनट, जो लाहौर जलसा है ना वो आर या पार वाला मामला था। जब वो आर ना हुआ ना पार हुआ, खवार हुआ, उसके बाद जो है वो आपस में जो है एक दूसरे की तरफ गोल करना शुरू कर दिया, बौखलाहट का शिकार हो गए, ये मसला। अच्छा, ठीक है, राइट। चलो, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी हुकूमत की तरफ से इसी तरह की बातें की जाती हैं। वो कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब कुछ और चाहते हैं, वो शायद मफाहमत चाहते हैं, थोड़ा आराम से चलना चाहते हैं। क्या पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये मामला है या नहीं? ये जो क्या सराहियां होती हैं ये क्यों होती हैं? देखिए, हुकूमत ना उसके पास अपनी कोई कारकर्दगी दिखाने की तो बात है नहीं। अब जब मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ तो जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है उसमें सिर्फ आलू, प्याज, टमाटर और 5 चीजें और हैं जो थोड़ी बहुत सस्ती हुई हैं, थोड़ी बहुत। बाकी चाहे बिजली हो चाहे कोई हो, उन सब की कीमतों में इजाफा हो गया है। ठीक है, हुकूमत की LNG की रिपोर्ट भी पढ़ी है, आप लोगों के नजर करम की मोहताज है कि आप लोग उस पर कुछ बात करें, कुछ उस पर प्रोग्राम करें ताकि हम भी दिल की भड़ास निकालें। तो वो भी आप लोग के नजर करम आप वैसे भी निकाल लेंगे, हमें प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है? आप वैसे बात करते हुए भड़ास निकाल लिया करें। मुस्तफा कमाल साहब ने जो सिक्योरिटी पे आया कि इतने ग्रुप पकड़े गए, ये हुआ है वो हुआ है, उस पे बात की, कुछ नाम लिए गए, उसके जवाब में ये बयान आया हुआ है कि MQM से जो है वो कुछ मुखिर गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट में लिए जाएंगे। आप इस पे बात ही नहीं करते, मैं क्या करूं? तो बात ये है कि जहां तक PMLN की बात है तो यकीनन के बड़े अरसे से उनकी वहां पे हुकूमत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आजाद लड़ते हैं, फिर अपनी कीमत लगवाते हैं, फिर अपनी कीमत लगवाते हैं, तो फिर जब कोई मुश्किल वक्त आता है
تو وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے. بات اس طرح کی, یہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں سلیکٹڈ, ان کا کہنا تھا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ مشکل وقت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جب استعفے مانگے تھے تو بہت سارے لوگ, جو ایک تو وہ تھے جن کو پاؤں میں درد ہو رہا تھا جب اسپیکر 1 by 1 بلا رہے تھے, اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے استعفے نہیں دیے تھے, اور وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ نہیں دو ورنہ میں پارٹی سے نکال دوں گا. انہوں نے جب بھی نہیں مانا تھا اور وزیر اعظم انہیں نکال نہیں سکے. تو یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ میں نے یہ کہا ہے کسی بھی پارٹی میں ہو سکتے ہیں جب پارٹیز پہ برا وقت آتا ہے, کیونکہ ضیاء نے جب کرائے تھے غیر جماعتی الیکشن تو اس کے بعد سے نظریات والی تو رہی نہیں ہے بات, برادری اور سب پاور گیم کی بات بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہاں تک تو کامیاب ہو گیا ہے نا ہمارے ماشاءاللہ جتنے لگے ہیں ان میں لوگ. تو اب اسی سے ہی پارٹیز مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ان لوگوں کو پہچانے اور پھر بھی اپنا آگے بڑھنے کا سفر جاری رکھے. تو آئندہ پھر ایک نظریات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سائڈ ہو جاتے ہیں, اور جو طاقت کے اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. اور پی ٹی آئی اس لیے بھی نظر رکھتی ہے ایسے لوگوں پہ کہ ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں, پھر ان کو عثمان بزدار صاحب کو ملا کر اینول ڈیولپمنٹ فنڈ دے دیں, جس کے عمران خان صاحب شروع سے خاصے خلاف تھے لیکن آج کل دیے جاتے ہیں. پر میاں جاوید لطیف صاحب کا کہنا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اکٹھی ہے, پارٹی کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی رائے نہیں. میں آپ لوگوں کی اجازت سے ایک بریک لے رہا ہوں, ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جو ہمارا جو دوسرا موضوع ہے پی ڈی ایم جماعتیں اور سینٹ انتخابات, کیا سینٹ انتخابات میں جانے کے لیے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تیار ہیں یا نہیں, اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کیا پی ڈی ایم جماعتیں سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گی؟ میاں جاوید لطیف صاحب, کیا حصہ لیں گی یا نہیں؟ پارٹی کے اندر اس وقت جو ہے وہ کیا بات چل رہی ہے؟ جو آنے والے انتخابات ہیں سینٹ کے انتخابات, ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو ان انتخابات میں جانا چاہیے, حصہ لینا چاہیے؟ آپ ان کی بکھلاہٹ کا عالم دیکھیں حکومت وقت کا, کہ اگر نارمل حالات ہوتے تو کبھی وہ 1 ماہ پہلے الیکشن کی اناؤنسمنٹ نہ کرتے, اور ان کو یہ علم نہیں ہے کہ حکومت الیکشن کو آگے پیچھے کرنے کا مجاز نہیں ہوتی, اختیار نہیں ہوتا, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. ان کی گھبراہٹ کا عالم یہ ہے کہ ان کو آئین قانون سے بھی واقفیت ہونے کے باوجود بھی ان کو احساس اس بات کا نہیں ہے. اب جہاں تک تعلق ہے سینٹ کے انتخابات کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک فیصلہ ہو گیا استعفوں کا تو سینٹ کے الیکشن میں جانے کا جواز کیا رہ جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم کرنے والے کون ہیں؟ یہ فیصلہ عوام کر چکے تھے, 22 کروڑ عوام کر چکے تھے. اپوزیشن کی جماعتوں کی لیڈرشپ نے دیر کر دی. یہ تو بہت پہلے لوگ چاہتے تھے کہ آپ اس حکومت کو جو ہم پر مسلط ہے, جو قوم کو 2 وقت کی روٹی سے محروم کر رہی ہے, جو قوم کو مرتے وقت میڈیسن ان کو پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے, جو بچوں کی وہ تعلیم حاصل ان کو کروانے کی صلاحیت نہیں رہ گئی, بے روزگاری عام ہو گئی ہے, کشمیر ان کی ہاتھوں سے نکل گیا, دنیا میں یہ تنہا ہو رہے ہیں. پاکستان کو جب آج داخلہ خارجہ پالیسی بناتے وقت ایک مضبوط اعصاب کی مالک لیڈرشپ حکومت کی ضرورت تھی, یہ ایک کمزور وکٹ پہ کھڑی حکومت جو ہے یہ کیسے ان بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کر سکتی ہے؟ یہ ہیں رحمان وہ چیلنجز جس کے لیے اپوزیشن جو ہے عوام کی آواز پر حال اس وجہ سے, اور ظاہری بات ہے یہ تھوڑا آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک طرف استعفوں کی باتیں, دوسری طرف سینٹ انتخابات, اور پھر ایک طرف ان انتخابات پر اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. تو پھر تو وہ اعتراضات بھی بس پھر جو ہے وہ سائڈ پر رکھ دینے چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جواز ہی نہیں ہے سینٹ انتخابات کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا جانے کا. میں رحمان اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2.5 سالوں میں آئین قانون کی کوئی عملداری آپ کو پاکستان میں نظر آتی ہو,
تو پھر آپ آج بات کر سکتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات قانونی طور پر شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو سکتے ہیں، خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہو سکتے ہیں. جس حکومت کو یہ پتہ نہیں ہے اور سٹیٹمنٹ اس کا پرائم منسٹر یہ دے دیتا ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن ہوں گے، وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے، جس کو یہ علم نہیں ہے تو پھر اس سے کیا توقع آپ کر سکتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 2018 میں ان کو بٹھا دیا گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی اور اکثریت اقلیت میں بدل گئی، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو آپ کو رحمان یاد ہوگا، مجھے علم ہے کہ آپ تاریخ کو بڑا پڑھنے والے نوجوان ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب 78 قومی اسمبلی کی سیٹوں سے اور 105 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں سے مشرقی پاکستان میں رزائن ہوا تھا اور اس پر ضمنی انتخابات کروائے گئے تھے، اس کی دنیا میں کیسے جگہ انسائی ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہو گیا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 500 اگر رزائن آ جائیں گے تو یہ کہتے ہیں ضمنی الیکشن کروا دیں گے. اور بھائی ضمنی الیکشن کروانا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور اگر رزائن کرنے کے بعد ضمنی الیکشن کوئی اتنے آسان ہو تو کبھی کوئی یہ بات کرے نہ اپوزیشن. یہ بات اگر ان کے 35 استعفے تھے، ضمنی الیکشن تو چلے بعد کی بات ہے، ابھی تو پہلے استعفوں اور سینٹ انتخابات والا معاملہ. میں شیلا رضا صاحبہ، کیا استعفے اور سینٹ کے انتخابات یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی چل سکتی ہیں؟ جی شیلا صاحبہ. اچھا، مجھ سے بات ہوئی کیونکہ شیلا صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ گئی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ انتہائی غیر آئینی طریقہ تھا بوکھلا کے کہ آپ جو ہیں وہ آپ خود اعلان کر دیں جو کام الیکشن کمیشن کا ہے، پھر 213 ہو 224 ہو آئین کا آرٹیکل. مطلب میں حیران ہوتی ہوں وزیر اعظم کے ساتھ جو قانون سے شغف حاصل رکھنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. ایک سمری پہ بھی ان کی قابلیت نظر آئی تھی، اور اب کہ انہوں نے وزیر اعظم سے یہ بیان دلوا دیا کہ ہم پہلے الیکشن کریں گے اور شو آف ہینڈ ہوگا. وزیر اعظم یا حکومت جو ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ایسا ہی ہوتی ہے جیسے ایک اپوزیشن پارٹی کی ہو. اور جو بات کرتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے ہو سکتا ہے، یہ آئین کہتا ہے، تو 11 مارچ کو مدت ختم ہو رہی ہے، تو 1 مہینے کے حساب سے کیونکہ فیب کا مہینہ ہے تو 9 یا 10 بنتی ہے کہ آپ اس کو الیکشن کرا سکتے ہیں. دوسری جو ہے وہ ہے شو آف ہینڈ والی. تو میں اس میں پہلے ہی یہ کہہ رہی تھی جب مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ آئین کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا، تو پہلی بات تو مجھے یہی معلوم تھی کہ صدر اور وزیر اعلیٰ کا الیکشن صرف شو آف ہینڈ ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. اور جس کا قانون میں یہی ہو کہ صرف یہ 2 ہو سکتے ہیں باقی نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ مسئلہ. دوسری بات یہ کہ جو سینٹ کا ایگزسٹنگ وے ہے یعنی مروجہ جو طریقہ ہے اس میں کیٹیگری سیکنڈ چوائس تھرڈ چوائس، تو اس میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیسے شو آف ہینڈ میں جائیں گے. لیکن سلام ہے حکومتی جو ڈیفینڈرز ہیں ان کو، وہ انہوں نے فتوے دیے اور ہم یہی کہتے رہے کہ بھائی آئین کیا کہہ رہا ہے اس پہ دیکھیں. تو کل بھی میرے ساتھ شائخ عثمانی صاحب تھے اور سب تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس میں یہ بات آئی کہ ہم وہاں جائیں گے سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ بھی جو کام آئین میں درج ہے اس پہ بات نہیں کر سکتا. اب رات تک یہ بات آ گئی کہ اوپن ایک بیلٹ پیپر دیں گے تو اور الیکشن ایکٹ کے تھرو جائیں گے. تو اب پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز آئین میں درج ہے، آئین میں بالکل واضح ہے، آپ ایک ایکٹ کے ذریعے اس میں کیسے ترمیم لا سکتے ہیں؟ تو یہ تو ہم اس ساری پہ گفتگو ہے جو میں نے سیکھی پلیز. بس مجھے یہ معلوم تھا کہ شو آف ہینڈ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر میں 2 سے 3 دن میں اس بحث میں یہ سیکھ سکتی ہوں
تو حکومت کے ساتھ ماہر قوانین بھی ماہر معاشیات کی طرح نکلے، تو مجھے یہ افسوس ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے حکومت کو یہ بھی دعویٰ کرنے سے پہلے کہ وہ ضمنی کرا دے گی، یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کے پی میں اور پنجاب میں جو ہے بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکے، اسلام آباد میں میئر نہیں منتخب کر سکے، تو کیسے یہ ہوگا اور اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہوگی؟ اور دوسری بات وہ میں سینٹ انتخابات تک ذرا ڈیبیٹ رکھنا چاہتا ہوں، یہ اس پر ذرا بعد میں آتے ہیں جو بحث چل رہی ہے کہ ضمنی انتخابات اور بلدیاتی انتخابات والی، مگر فاروق حبیب صاحب یہ کیا حکومت کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ یہ انتخابات وقت سے پہلے جو فروری کے اوائل کی جو باتیں ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے یہ اب ڈیسیژن ایسا لگتا ہے کہ تنقید بھی ہے اس پر، اس میں کچھ لیگل کیا اسے کہنا چاہیے کہ کمپلیکسٹیز بھی ہیں اس کے اندر، تو کیا حکومت ایسا کر پائے گی؟ دیکھیں رحمان، بات یہ ہے، بات وہی ہے جو بات آپ نے کر دی۔ دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ ان الیکشنز میں صاف اور شفاف الیکشنز ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پچھلے سینٹ کے انتخابات کے اندر پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ کے پی کے سے ایک سیٹ بنتی تھی، ان کے 2 سینیٹر جیت گئے۔ ہم نے اپنے 20 جو ہمارے الیکشن سے 3 مہینے پہلے ہم نے اپنے 20 اراکین اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا، ان کو ٹکٹس نہیں دیے۔ ہم نے جس کو ٹکٹ دیے وہ منتخب ہو کے، آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر ہمیں پہلے سے زیادہ اکثریت ملی، لوگوں نے ووٹ دیے، وہ آگے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ 64 لوگ کھڑے ہو کے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لا رہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان اور ان کی اتحادی جماعتیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کے 14 سینیٹرز غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ 14 ووٹوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جناب آج دھوکہ ہو گیا۔ مصدق ملک صاحب نے کہا ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہم کمیشن بنا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے رضا ربانی کی کمیٹی بنا دی، ان کی رپورٹیں پبلک کی۔ آج بھی وہ سینیٹرز ان کی صفوں میں موجود ہیں، کیونکہ اس وقت سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کی آپس میں رضامندی میں ہوا، یا اگر نون کے سینیٹرز نے ووٹ نہیں دیے، پیپلز پارٹی کے ووٹ نہیں دیے، تو کیا ان دونوں جماعتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو این آر او دے دیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب فاروق بھائی یہاں پر 2 سوال ہیں نا، میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ڈسکشن کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے، بٹ 2 سوال ہیں، ایک یہ کہ کیا حکومت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور دوسرا یہ کہ کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں آپ کے آرگومنٹ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ ہے شفافیت کا، اور جو سینٹ کے انتخابات ہیں یہ عام انتخابات سے مختلف ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایم پی اے کے اوپر جو صوبائی اسمبلی کا نمائندہ ہے یا نیشنل اسمبلی کے وہ نمائندے جنہوں نے اسلام آباد کی سیٹوں پہ ووٹ ڈالنے ہیں، ان کی کردار کے اوپر سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کو صاف شفاف بنانے کے لیے اگر آپ کوئی اقدامات لیتے ہیں تو تمام پارٹیز کو لبیک کہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کی انتخابات سے، دیکھیں تمام ماہرین کا اس چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ 11 مارچ کو سینیٹرز کی مدت پوری ہو رہی ہے، 1 مہینہ اس سے پہلے یعنی 11 فروری آنورڈ آپ الیکشن کا پروسیس شروع کر سکتے ہیں۔ تو کرنا تو الیکشن کمیشن نے ہے، لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے، بات تو ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر بات آپ کہہ رہے ہو سکتے ہیں۔ اچھا شیلا صاحبہ بھی آپ کو کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں۔ شیلا صاحبہ مجھے ایک بریک ذرا لے لینے دیں، میں چاہتا ہوں ذرا بریک کے بعد واپس آپ پر ذرا ڈیٹیل سے بات کر لیں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے وہ تو آگے مہینے میں پتہ چل رہے ہیں، بٹ کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس پر بھی ضرور بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اہم فیصلہ ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ کیا پی ڈی ایم جماعتیں سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گی؟ شیلا رضا صاحبہ ایک تو آپ بات کرنا چاہ رہی تھی وہ ضرور کیجئے، مگر ساتھ یہ پیپلز پارٹی پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات جلد کرانے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ جا رہی ہے اور اجلاسوں میں جو ہے وہ بیٹھ رہی ہے، مگر دوسری طرف جو ہے وہ استعفے بھی ہیں، اور پھر سینٹ انتخابات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سوال بھی جو ہے وہ آگے جو تحریک کے حوالے سے سوال ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ضمنی انتخابات اس لیے کہ اس کی ایک آئینی مدت ہے اور اس کے بعد اس کو کرانا ہوتا ہے، اور جب تک یہ ڈیسائیڈ ہو کہ پی ڈی ایم نے کس وقت استعفے دینے ہیں، اس وقت سے پہلے اگر یہ آئینی مدت آ رہی ہے تو کرانا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ شفافیت، ظاہر ہے
ہم شفافیت چاہتے ہیں. PDM بننے کی وجہ بھی یہی ہے, اور نہ ہی تمام پولیٹیکل پارٹیز بلکہ تمام عوام, کیونکہ عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ پڑتا ہے نا, اور پھر الیکشن کے نام پہ جو سلیکشن ہوتا ہے تو پھر سب دیکھتے ہیں کہ سلیکٹڈ کچھ بھی نہیں کر پاتا چاہے اس کو کتنی بھی حمایت ہو. تو بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی تو سب چاہتے ہیں, لیکن اس کا ایک طریقہ اور وقت ہوتا ہے, اور ماہر قوانین کا یہ کام ہے کہ صحیح وقت پر اس پہ بیٹھ کے کام کریں. اب آج جو انہیں بات ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ان بیچاروں کے کچھ لوگ جو تھے یوں ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا, لیکن اس وقت تو آپ نے کہا تھا ان کے ضمیر جاگ گئے. اور جو آپ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ کے پی میں آپ کے سینیٹر آ گئے تھے, پنجاب میں بھی چودھری سرور آ گئے تھے, اتنی ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. تو دیکھیے اس میں ایک بات ہے جو کہ میری دعا ہے کہ میں اس طرح سے کہہ پاؤں جس طرح ماہر قوانین بات کر رہے تھے, کہ یہ جو ہڈن پول ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ایوان بالا ہے, اور یہاں پر جو ایک ضمیر کا واقعی فیصلہ ہے کہ جہاں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کی رائے دے رہی ہوں کہ جہاں پہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پارٹی نے غلط چنا ہے تو وہ اپنا ووٹ دے سکے, تو وہ اس کو اس طرح سے اصولی طور پہ. بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بندے آپ لوگ پھر کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو میں الگ طریقے سے دیکھ رہی ہوں, لیکن ماہر قوانین اس کی بڑی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہڈن کی کیا وجہ ہے, اور اوپن مطلب اتنے ایوان بالا میں اس کو ہڈن کیوں رکھا گیا. تو ہمیں وہ ساری باتیں دیکھنی ہیں اس پیرائے میں بھی کہ ہڈن کا لوگوں نے کس طرح فائدہ اٹھایا, اور اس پیرائے میں بھی کہ کیا فائدہ تھا. تو یہ ایک بحث ہے, یہ ایک بحث ہے ٹرانسپیرنسی. یہ بالکل یہ ایک آئینی بحث بھی ہے, مگر یہاں پر کچھ ذرا سیاست آ جاتی ہے کیونکہ فیصلے کی ٹائمنگ ایسی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب, سر بینیفیشری تو پھر سارے ہیں اس فیصلے کے, ساری پارٹیوں کو پھر ہے. آپ لوگ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت چلے جائیں گے اگر حکومت جو ہے وہ یہ کروانے کی کوشش کرتی ہے یا یہ فیصلہ کرتی ہے؟ ایک طرح مسلم لیگ نون اور آپ کی بھی رائے یہ ہے کہ ان سینٹ کے انتخابات کا جواز ہی نہیں ہے, تو پھر چھوڑیں پھر جس طرح سے بھی حکومت کرواتی ہے, چاہے وہ شو آف ہینڈ کرائے, چاہے کسی اور طریقے سے کرائے, چاہے عدلی کرائے یا لیٹ کروائے, اس سے پھر کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ رحمان, پہلے تو بات میں پھر وہی آئین کی بات کر دوں کہ جس حکومت وقت کو یہ علم نہ ہو جی میاں صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے تو آ رہی ہے. ہاں جی, وہ آپ کی آواز چلی گئی تھی, بات کیجئے جی, مکمل کیجئے بات. میں بات پھر سے دہرا دوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس حکومت کو یہ علم نہ ہو کہ آئین کیا ہے, قانون کیا ہے, اور یہ آرڈیننس کے ذریعے ترمیم یہ لا سکتے ہیں, یہ چیف ایگزیکٹو کے آرڈر سے یہ ترمیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یا ان کو پھر اسمبلی میں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ کام کروانا پڑے گا, اس سے آپ توقع کیا رکھ سکتے ہیں؟ پھر میں دوبارہ سے دہراؤں گا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کروانا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ بات درست ہے, یہ ہے اقدام اچھا, مگر جو اقدام اچھا بھی آپ بدنیتی کی بنیاد پر کروا رہے ہوں تو اس سے پھر آپ کی سازش کی بو آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے شو آف ہینڈ کے ذریعے کام کروانا تھا تو پھر آپ کو چیئرمین سینٹ کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی اس کو اس وقت بھی شو آف ہینڈ ہونا چاہیے تھا. پھر آپ کو یہ چاہیے تھا کہ یہ بیفور ٹائم تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فائدہ ہے عوام کا بھی, اس ہاؤس کو بھی عزت ملے گی. جو الزام لگتے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے لے کر بک جاتے ہیں لوگ ووٹ دینے کے لیے, یہ اعتماد بحال ہوگا عوام کا, یہ بات اچھی تھی. مگر آج جو آپ کر رہے ہیں, آپ کو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے تو اس لیے آپ کر رہے ہیں. آپ کو علم ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کسی طور پر آپ کے فیصلے کو انڈوس نہیں کریں گے, وہ فیصلے اپنے کریں گے جو کہ آپ نے 2.5 سالوں میں عوام کا چومبر نکال دیا ہے مہنگائی کے ذریعے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے
حلقوں میں جانے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے. یہ ہے وجہ ان کا شو آف ہینڈ کرنے کا ایک سبب. اور دوسرا مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک ہے لیکن اس کے پیچھے بدنیتی ہے. میں ذرا ایک بریک لینی ہے میاں صاحب، اجازت سے آپ کے. میں چاہتا ہوں ذرا فاروق صاحب سے پوچھیں کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. فاروق بھائی، فیصلہ تھا ٹھیک ہے سر، مگر اس کے پیچھے بدنیتی ہے آپ لوگوں کی. یہ میاں جاوید لطیف صاحب، مسلم لیگ نون، آپ کی اپوزیشن جماعتیں یہ سمجھتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم ہے، یہ تو استعفے دے کے گھروں میں جا رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے دے رہے ہیں. انہوں نے اپنے انتخابات میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا. پھر ان کو جو ہے وہ کس بات کا اعتراض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پہلے یہ کام نہیں ہوا، ان کو یہ توفیق نہیں ملی، ان کو یہ سوچ نہیں آئی، تو اگر آج ہم کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اگر مگر کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں آ کر اس کو جو ہے وہ بیک کہیں اور آ کر اس کو ٹھیک بنائیں. دیکھیں بندے آپ کے قائم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایکشن آپ نہیں لیتے. سیٹف کے بل کے دوران آپ کے لوگ پورے نہیں آتے. اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ غائب ہو جائیں گے، ایسا معاملہ نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی معزز ممبر کے اوپر جو ہے وہ کل کو بات نہ اٹھے. آپ نظام ایسا بنا دیں، سسٹم ایسا بنا دیں تو اس کو شروع کرتے ہیں. آپ پی ڈی ایم کی تحریک چلا رہے ہیں، دھاندلی ہوگی 2013 میں پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا دھاندلی ہو گئی، مولانا جی نے بھی کہا تھا دھاندلی ہو گئی. تو الیکشن میں کام کر لینے تھے. آج بھی وقت ہے، ہم کہتے ہیں آئیں الیکشن. اس کے اوپر سنجیدہ ڈیبیٹ کرنے کو، بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دوسرا جو میرا موقف ہے، دیکھیں بار بار یہ کہا جاتا ہے حکومت کو ہمارے حوالے کی آپ کی بڑھ رہی ہیں، آج ہیلتھ کارڈ دیا ہے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے لانگ ٹرم ہے وہ سستے بینک سرمایہ فراہم کر رہا ہے. وہ فیصلہ آباد کے اندر انڈسٹری چل گئی ہے، 2 لاکھ اسکلڈ لیبر کی یہاں پر کمی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا فاروق بھائی، میرے پاس ٹائم ذرا کم ہے، میں چاہتا ہوں باقی دونوں مہمانوں سے بھی ان کا فائنل کامنٹ لے لوں ویری بریفلی. شیلا رضا صاحبہ، پی ڈی ایم کا متفقہ فیصلہ ہو جائے گا کہ سینٹ انتخابات میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ ویری بریفلی. یہ ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن میں فاروق کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ ٹرانسپیرنسی سب کو چاہیے، لیکن اس کو چینج کرنا ہے. یہ ہمیں آئین میں امینڈمنٹ کرنی ہوگی، اور آئینی امینڈمنٹ کے لیے میں نے وہ ٹھیک ہے چلے، مگر آپ اپنا فیصلہ، آپ کو پی ڈی ایم جماعتیں اکٹھی فیصلہ کریں گی؟ پی ڈی ایم جماعتیں کریں گی کہ ان کو جانا ہے یا نہیں، اور اس کا جواب میں نہیں دے سکتی. سردیوں کی چھٹیوں کو بیٹھ کرتے ایسی بات نہیں. اچھا میاں جاوید لطیف صاحب، سر یور فائنل کامنٹ. سر یہ فیصلہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کے لیے آنے والے دنوں میں بڑا سوال ہوگا. سر رحمان، پہلی بات تو وہی ہے، میں جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کا کوئی جواز نہیں رہ جائے گا. جب ہم ریزائن کر دیں گے تو سینٹ کے انتخابات کا بھی نہ اخلاقی طور پہ نہ آئینی طور پہ، اور جب ووٹر موجود نہیں ہوگا سندھ کا، جب ووٹر ہاف سے زیادہ موجود نہیں ہوگا پنجاب کا، خیبر پختونخوا سے ووٹر کم ہوگا یا بلوچستان سے کم ہوں گے، تو جواز کوئی رہ جائے گا اس کے بعد؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. فاروق حبیب صاحب اور شیلا رضا صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. میں ہوں رحمان اظہر، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.